अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। कल ही आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसके तहत जो है कोई भी शुगरी ड्रिंक मतलब चीनी वाली जो मशरूबात हैं और चीनी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट इवेंट में सर्व नहीं की जाएगी। और ये एक इनिशिएटिव है जो कि पूरे पाकिस्तान में लिया जाएगा क्योंकि हमने अब डायबिटीज़ को सख्त कंट्रोल करना है। ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है, बल्कि डायबिटीज़ या शुगर जिसे हम कहते हैं या ज़ियाबतीज़ कहते हैं वो जो है ना डायग्नोज होती है, और अगर हो भी जाए तो लोग उसकी बिल्कुल भी मेडिकेशन उस तरह से लेते नहीं, ना ही अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, और उसके नतीजे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिससे आंखों की नज़र का जाना, जिसमें दिल के अमराज, जिसमें जिगर का फेल हो जाना, जिसमें गुर्दों का फेल हो जाना, और फिर पैरों का इस कदर मुतासर हो जाना कि कटने का भी डर हो जाता है। आपको तो पता है कि कितने ज़्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द, पहले तो हम कहते थे कि शायद ये सिर्फ बड़ों की बीमारी है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा यंग लोगों में और बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज भी दिखाई देने लगी है। टाइप 1 तो होती ही थी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज इस चीज को डिस्कस करें और बताएं आपको कि इस डिसीजन का भी क्या जो है वो इफेक्ट होगा, क्यों इसको लेना जरूरी था। हमारे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से तो अच्छा ही है कि शुगर की हमें ना इंपोर्ट करना पड़े और ना ही शुगर जो है इतनी ज्यादा हमारी कंजम्पशन हो। हमारे मुल्क के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल भी हमारी सेहत के लिए और हमारी जिंदगी की क्वालिटी के लिए किस कदर बेहतर होगा। हमारे साथ आज मौजूद है माहिर अमराज डायबिटीज हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शेर अली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। डॉक्टर साहब, अब रमज़ान भी अराउंड द कॉर्नर है, महीने बाद आ जाएगा, और ज़ियाबतीज़ का जो ये इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन है, एक तो शुगर का भी बर्डन है और ऊपर शुगर डिजीज़ का भी बर्डन है, तो इसके रीजंस क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सारा कुछ आप डिस्कस करिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने इस रीजन की बात करें ना, साउथ एशियन रीजन, तो हमारे इस रीजन में डायबिटीज़ जो है ना जेनेटिकली हम ससेप्टेबल है और एट हाई रिस्क है। और स्पेसिफिकली फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो अभी तो जो हमारे पास न्यू डेटा जितना भी आ रहा है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स मतलब जो न्यू केसेस हमारे पास आ रहे हैं, पाकिस्तान उसमें टॉप पे आ गया है। सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ना साउथ एशियन रीजन में, वो पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी 33 मिलियन जो पॉपुलेशन है ना, दैट इज़ अराउंड 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा की जो हमारी आबादी है ना, वो डायबिटिक पॉपुलेशन है। लेकिन क्यों हम ऐसा क्या करते हैं? हम खाते ठीक नहीं है, हम हेल्थ एक्सरसाइज नहीं करते, क्या रीज़न है? उसमें देखिए ना, सबसे पहले तो वो उसमें जीन्स का अमल दखल है। अब हम जिस फैमिली में भी चले जाएं, हम जिधर भी बात करें, हर फैमिली में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है। और अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो 50% आपका रिस्क वैसे ही इंक्रीज़ हो गया, 50% आप एट रिस्क हैं। और ये जो अभी हमने एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया ना, ये अर्बनाइजेशन, ये फास्ट लाइफ, और ये जो एक हाई प्रोसेस फूड्स की तरफ हम चले गए हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और इन चीज़ों में हम इतना बिजी हो गए ना कि हमने वो जो एक डाइटरी हैबिट्स थी और एक लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी, उसको हमने जितना कम किया ना, तो उसकी वजह से एक सर्ज आई है डायबिटीज़ की केसेस में। और अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये कोविड के बाद ये सारा हुआ है। अच्छा। तो इसमें ये भी इसका एक रोल है कि कोविड भी एक स्ट्रेसफुल माहौल था, एक अनसर्टिनिटी थी, और जैसे ही कोविड का पेंडेमिक ख़त्म हुआ है तो डायबिटीज़ के केसेस ऑलमोस्ट पाकिस्तान में डबल हो गए हैं। और उससे भी अलार्मिंग इसमें बात यह है कि जितनी हम ये बता रहे हैं ना आपको फिगर्स, ऑलमोस्ट इतने ही फिगर्स वो प्री डायबिटीज़ में फॉल कर रहे हैं। इट मीन्स अगर उन्होंने भी अभी से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट पे तवज्जो ना दी, तो अल्लाह ना करे नेक्स्ट 5 ईयर्स ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये इधर से डबल हो जाएगी। और अभी तो एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट उसमें आया है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो हम समझते थे कि ये तो है ही आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स की ये बीमारी है, ओबीस पेशेंट में होती है, मोटापे की वजह से होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल यंग एज में 20s में 25 में और लीन थिन पेशेंट में भी वो प्रेजेंट कर रही है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो हमारे ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल था, और हम एक हाई रिस्क, और हमारी जीन्स में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जो हमने अपना अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाई है, तो वो जो रिस्क है ना वो हमारा डबल हो गया। तो बेसिकली ये जो सिटी लाइफ है जिसके पीछे लोग अपने गाँव को छोड़कर आ जाते हैं और समझते हैं कि बहुत ही कोई उन्होंने तरक्की कर ली है, वो एक्चुअली आपको इस तरफ लेकर जा रही है, बीमारी और स्ट्रेस की तरफ। और अनसर्टेनिटी सिर्फ कोविड में नहीं, वैसे ही हालात इस तरह के हैं कि हमेशा अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस से डायबिटीज़ का जोर होता है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ पहले आते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन थी और यंगर पॉपुलेशन में होती है, जिसमें उनको इंसुलिन भी लगती है। उसके सबसे पहले तो ये बताइए कि किस एज से हो सकती है बच्चे में डायबिटीज़? दूसरे नंबर पर उसको ज़्यादा भूख लगना, प्यास लगना। अच्छा, पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
مسز فہیم پوری اسلام آباد. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیا پوچھیں گے آج آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے جیسے آپ ڈیبیٹیز کا کہتے ہیں کہ جو والدین سے ہوتی ہے بچوں پہ آتی ہے, لیکن میرے جاننے والے ہیں ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو ان کو تھی, وہ 18 سال کی ہوئی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی, ٹائپ 1 حالانکہ والدین کو نہیں تھی. تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تاکہ ماں جو ہے یا باپ جو ہے وہ شروع سے کچھ پرہیز کریں یا کچھ کریں کہ پیدائشی طور پہ بچی کو تھی اور وہ 18 سال کی بالکل ینگ اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کائنڈلی یہ اگر سب کو سمجھا دیں تو تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو بہت شکریہ. جی موسٹ لائکلی یہ جس طرح ہسٹری یہ دے رہی ہے موسٹ لائکلی ان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی. اب دیکھیں فیملی میں نہیں تھی. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں فیملی ہسٹری بہت اس کا کم رول ہے, لیس دین 10%. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک آٹو امیون پروسیس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باڈی کے اپنی جو ہمارا ڈیفینس سسٹم کے سیلز ہوتے ہیں نا وہ ہمارے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور ہمارے وہ سیلز جس سے انسولین بنتی ہے باڈی میں, جو پینکریاس کے سیلز ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں بیٹا سیلز, وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل ایٹ اے ٹائم آف برتھ بھی ہو سکتی ہے, 5 ایئرز بھی, 10 ایئرز. نارملی جو ہم نے کیسز دیکھے ٹین ایج تک اس کے کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. تو اگر ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا پیشنٹ آپ کے پاس ڈائگنوز ہو, رائٹ فرام ڈے 1 ہمیں ان کو انسولین پہ اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت ڈیفیکلٹ ہمارے لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ ایک ڈائبٹیز کو دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو فیملی میں ہے ڈائبٹیز, وہ تو اورل جو ہے نا دوائیاں لے رہے ہیں, تو ہمیں اب کیوں انسولین پہ. تو یہ بھی بہت ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پیشنٹ کو یہ سمجھانا کہ ایکچولی آپ کی ڈائبٹیز میں اور ان کی ڈائبٹیز میں بہت فرق ہے. تو اس لیے آپ کو بالکل رائٹ فرام اسٹارٹ انسولین پہ آپ کو آنا ہوگا. اچھا, بیسکلی جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ ان بچوں میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو لبلبا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور اس کے اندر سے جو ہارمون انسولین نکلنا ہوتا ہے جس سے کہ آپ کی جتنی بھی آپ شوگر کھاتے ہیں اس نے ڈائجسٹ ہونا ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, اور اس لیے وہ ان کو انسولین دینا پڑتا ہے. تو ان کی میڈیسن وہ دوسری نہیں ہو سکتی. اچھا, اس میں انہوں نے جیسے پوچھا کہ کیا پریونشن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی, لیکن ہم نے بلڈ شوگر لیول اس بچے کا جیسے ہی پیدائش ہوا چیک کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ بلڈ شوگر لیول چیک کرنے کا HbA1c ہے, کون سا ٹیسٹ ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے, اور اس کے کیا ویلیوز ہونے چاہیے تاکہ لوگ آج ہی ٹیسٹ کرائیں اور ان کو پتہ چل جائے؟ جی ایگزیکٹلی. اس سے پہلے میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا, اگر ایسے جیسے انہوں نے کالر نے بات کی اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز تھی, جو انسولین ہے نا, انسولین ہے یہ آب حیات ہے. ابھی 1920s میں انسولین سب سے پہلے یہ دریافت ہوئی تھی, اور اس سے پہلے آپ یقین کریں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ وہ 20s میں نہیں جاتے تھے, 20 سال سے اوپر یا 10 سال سے اوپر ان کی عمر نہیں جاتی تھی. جب سے انسولین آئی ہے, اور اگر ایک پیشنٹ ٹائملی انسولین سٹارٹ کریں اور پرووائڈیڈ کمپلائنس بھی اچھی ہے, بالکل اپنے ڈاکٹر کے انسٹرکشن کے مطابق وہ اپنی انسولین لگا رہا ہے, تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں. وہ 50 میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ایسی بھی پیشنٹ ہم نے دیکھے 60s میں وہ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, اگر جیسی آپ کی ڈائگنوزز ہو جائے اس کے بعد اگر آپ اپنی ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو فالو اپ نہیں کر رہے, انسولین ٹائم پہ نہیں لگا رہے, جس طرح آپ نے بات کی HbA1c بلڈ کا ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں اوور آل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی 3 months میں ایوریج بلڈ شوگر لیولز کتنے رہے ہیں, آیا وہ کنٹرول میں ہے یا کنٹرول سے بہت باہر ہے. تو 3rd month پہ یا 6th month پہ آپ اپنا HbA1c لیولز, لپڈ پروفائل وہ دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق اپنی ECG دیکھ رہے ہیں, اپنی نظر کا آپ معائنہ کر رہے ہیں, آنکھوں کا معائنہ کر رہے ہیں, پاؤں پہ آپ خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں کوئی زخم تو نہیں بن رہا ہے. تو اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لائزون میں رہیں, 6 months میں یا 3 months میں ضرور ایک دفعہ اپنے جو آپ کے فزیشنز ہیں ان کو آپ وزٹ کریں, تو ان کمپلیکیشن سے بہت حد تک آپ بچ سکتے ہیں. تو ان کی ویلیوز بھی بتا دیجئے, 5, 6, 7 کون سا HbA1c نارمل ہوتا ہے اور کون سا HbA1c جب ہم ایک نیولی ڈائگنوز پیشنٹ ہوتے ہیں نا, تو 6.5 سے اگر آپ کا HbA1c زیادہ آ رہا ہے تو ہم پیشنٹ کو ایز اے ڈائبیٹک پیشنٹ لیبل کرتے ہیں. ایٹ ڈائگنوسس کے ٹائم پہ ہی ہم پیشنٹ کا HbA1c ٹارگٹ بھی سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی شوگر بہت پرانی ہے تو ہم تھوڑا سا لوز ٹارگٹ رکھتے ہیں, اراؤنڈ 7.5 یا 8 کا ٹارگٹ رکھتے ہیں, کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی شوگر گر بھی سکتی ہے یا تھوڑے سے آپ کے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں جس سے آپ کو ہائپوگلائسیمیا بھی کاز ہو سکتا ہے. تو ہم تھوڑا سا لوز ٹارگٹ رکھتے ہیں. اگر آپ کی نئی شوگر ہے اور ابھی 2 سال ہوئے یا 3 سال ہوئے تو ہم بہت اسٹرکٹ ٹارگٹ رکھتے ہیں, اور ٹارگٹ ہمارا 6.5 کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اگر 6.5 کو ہم اچیو
کریں نا تو ایک اگر نارمل پیشنٹ جس کو شوگر نہیں ہے اور ایک ڈائبٹیز کا مریض جس کو شوگر ہے اس میں پھر فرق نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اتنا اچھا اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اپنی ڈائٹ سے ایکسرسائز سے اور جو میڈیسن اگر آپ کو ریکمینڈڈ ہے وہ آپ لے رہے ہیں تو 6.5 پہ وہ جتنی بھی کمپلیکیشنز ہونی تھی نا اس سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو جو ٹارگٹ ملا ہے 6.5 کا بائی اینی مینز آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. ہاں اگر وہ اچیو نہیں ہو رہا پھر ہم میڈیسنز کو اپ گریڈ کرتے ہیں, اس کی ڈوز زیادہ کرتے ہیں, سیکنڈ لائن ایجنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, اگر انسولین کی بھی اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن وہ تب اگر 9 سے ابو ہے اور اگر فل ڈوز کی میڈیسنز آپ یوز کر رہے ہیں اور جو آپ کے کنٹرول ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا. ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی بتائیے کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سوات سے بول رہا ہوں, نگر خان نام ہے میرا. جی پوچھیے سوال. میرا شوگر ہے, شوگر اور تقریباً جب میں ٹیسٹ کرتا ہوں تو وہ کم 80-82 نکلتا ہے. اچھا بتائیے. تو ان کی آواز بالکل, لیکن جب ٹی وی کا آواز اپنی بند کیجئے تاکہ ہمیں آپ کی آواز آئے. اچھا جی ٹھیک ہے, آواز آتی ہے؟ آ رہی, آپ پوچھیں. ٹھیک ہے, شوگر آپ کی کم ہے. میں اثر مہینہ میں یا 2 مہینے بعد ٹیسٹ کرتا ہوں لیکن 82-90 تک آتا ہے اور یہ تقریباً 45 سال سے ہے. ٹھیک ہے, 45 سال سے ہے لیکن ابھی میں اس کی گولی کھاتا ہوں اور انہیں میٹ روزانہ 1 گولی. جی لیکن ابھی میرے پاؤں یہ وہ سوکھ جاتے ہیں, بہت بالکل یہ گرم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کریں ہم ڈاکٹر صاحب پہنچے؟ ٹھیک, کچھ پوچھنا چاہیں گے مزید؟ بالکل, یہ جس طرح بتا رہے 37 ایئر سے 47 سال سے ان کو شوگر ہے تو یہ لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز ہے اور دیکھیں ان کو کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے. ان کو پیریفرل نیوروپیتھی بھی ہے, ہاتھ پیر ان کے سن ہو رہے ہیں, ساتھ میں HbA1c لیولز بھی ان کے زیادہ ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, میرے خیال میں وہ صرف سنگل ایجنٹ نیوڈوپار لے رہے تھے. سب سے پہلے تو ہمیں دوبارہ ایک دفعہ آپ ضرور اپنا HbA1c کرائیں, ساتھ میں RFTs جو گردوں کے ٹیسٹ ہے وہ بہت ضروری ہیں. ایک دفعہ آپ وہ ریپیٹ کر لیں کہ اس کے مطابق ہم دیکھ لیں کہ اگر وہ نارمل آ رہے ہیں تو بالکل ہم میٹفارمن کو تو کنٹینیو کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم سیکنڈ لائن ایجنٹس جو ہیں جو SGLT2 انہیبیٹرز ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے, ساتھ میں سٹاگلیپٹن بھی ایڈ کریں گے کیونکہ ان کا HbA1c بہت زیادہ آ رہا ہے. اور اگر نیکسٹ 3 منتھس میں بھی A1c ان کا لو نہیں ہوتا تو دین ہی از اے کینڈیڈیٹ فار انسولین. ہمیں لو ڈوز جو لانگ ایکٹنگ انسولین ہے, بیزل انسولین, ہمیں پھر ان کو اس پہ کاؤنسل کرنا ہوگا, ان کو ہمیں ایڈ کرنی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یا جلن ہونا ہوتا ہے, کیا اس میں پھر یہ ہوتا تو پیریفرل نیوروپیتھی سے, کیا اس کے اندر پھر وائٹامن B12 کا یا گاباپینٹن کا کوئی رول ہوتا ہے, یہ دیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو ساتھ کہ نہیں؟ جی بالکل, یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. اس میں رول اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو شوگر کی فرسٹ لائن میڈیسن ہے نا اورل, وہ ہے ہی میٹفارمن, اور ہم نے کیسز رپورٹس اس پہ دیکھے ہیں کہ میٹفارمن اٹ سیلف B12 ڈیفیشنسی کاز کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہم ایڈ کرتے ہی ہیں رائٹ فرام دا اسٹارٹ. میتھی کو بال جو ہے ہم پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں. اگر کالر لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں سعید احمد قریشی بول رہا ہوں بھاول نگر سے. جی پوچھیے. میری ہمشیرہ جو ہے اس کی عمر 60 سال ہے, اسے شوگر ہے اور گینٹھیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ سعید احمد بھاول نگر سے میری ہمشیرہ ہے جس کو شوگر ہے, شوگر کے بعد اسے گینٹھیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس بارے وہ دوائی تو بہت زیادہ کھا رہے ہیں, جب تک دوائی کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے, جب دوائی چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہو جاتی ہے. ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, آگ لگنے جا دیتی ہے پیروں کو, اسی طرح معاملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ان سے؟ شوگر کے ساتھ ان کو کیا ڈیولپ ہوا؟ گنٹھیا کہہ رہے ہیں. گنٹھیا آرتھرائٹس ہے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے ہوئے؟ لیکن شوگر سے گینٹھیا ہو گیا ہے. گینٹھیا کیا ہوتا ہے؟ گینٹھیا ایک واؤ ہوتی ہے جو دردوں میں اور جوڑوں میں ہو جاتی ہے. ہاں تو وہی کہہ رہی ہوں نا, آرتھرائٹس ہے بیسیکلی, ہاتھ پیر اس طرح سے وہ ہو جاتے ہیں, اسٹف ہو جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے ایسے ابھرے ہوئے ہوں گے. بالکل, ہاتھ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ آنسر سنیے. بیسیکلی 2 ڈفرنٹ. جی ایگزیکٹلی, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ان کو جوڑوں کا درد شروع ہو گیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صبح صبح اس میں اسٹفنس ہوتی ہے کہ نہیں, کیا جوڑوں میں سویلنگ ہو رہی ہے اور زیادہ کون سے جوڑ انوالو ہو رہے ہیں, کیا بڑے جوڑ انوالو ہو رہے ہیں یا چھوٹے ہاتھوں کے جوڑ انوالو
ہو رہے ہیں. کچھ اس کے بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں ضرور ان کے کرنے چاہیے. ایکس ریز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے, کیونکہ تاکہ پتہ چلے کیا یہ آسٹرو آرتھرائٹس ہے جو اولڈ ایج میں ہوتی ہے, یا روماٹوئڈ آرتھرائٹس جو ایک انفلیمیٹری کنڈیشن ہے جو ینگ پیشنٹ میں اولڈ ایج میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے اکارڈنگلی ان کی میڈیسن سٹارٹ ہوگی. اگر آسٹرو آرتھرائٹس ہے تو اس میں زیادہ رول ریسٹ کا ہے, ساتھ میں ہم ٹاپیکل فارم میں جو ہے نا ایڈوائز کرتے ہیں, بیکلوفن جیل ایڈوائز کرتے ہیں. اگر یہ روماٹوئڈ آرتھرائٹس ہے تو اس کی پراپر اپنی ٹریٹمنٹ ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا ینگ ایج کی ان کی بہن ہے اور ان کو اگر ڈائبٹیز بھی ہے تو شاید ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہوگا جو کہ قوت مدافعت کے اگینسٹ والی آٹو امیون پرابلم ہوتا ہے. اور یہ جو گھنٹیاں آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس جو ہے وہ بھی ایک آٹو امیون کنڈیشن ہوتی ہے جب اپنی ہی قوت مدافعت کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. تو آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں, آر اے فیکٹر بھی کرائیں, اور اس کے حساب سے پراپر میڈیکیشن ہوتی ہے, ڈیزیز ماڈیفائنگ ڈرگز وہ آپ لے سکتے ہیں, اور فزیو تھراپی وغیرہ سے بھی آپ کو کافی بہتری ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہم ٹائپ 1 کے سمٹمز پہ آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تاکہ بچے جن کو بلڈ شوگر نہیں بھی ٹیسٹ ہو رہا تو اگر ان کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, تھک رہے ہیں, اور کیا کیا ایسا ہو کہ کے جو پیرنٹس ہیں وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جا کے بلڈ شوگر جو ہے وہ ٹیسٹ کریں. یہ پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ. جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچے ہوتے ہیں نا وہ لین تھن ہوتے ہیں, بالکل کمزور سے ہوتے ہیں, لین تھن بچے ہوتے ہیں, اور اس میں ہم کہتے ہیں فیلئر ٹو تھرائیو. مطلب وہ اس طرح جو ہے نہ ان کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے, نہ ان کا ویٹ وہ گین کر رہے ہوتے ہیں, اسٹڈیز میں بھی وہ تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں. اور جب ان کو فل بلون سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں اور جب ان کی شوگر لیولز 300 پلس جا رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں, پیاس ان کو بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, یورینیشن کے لیے بار بار ان کو چھوٹا پیشاب آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھوک تو ان کو لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس طرح جو ہے نا وہ ان کا ویٹ گین نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ وہ بالکل ایک انیشیل سمٹمز ہے. اچھا, اس کے ساتھ پھر اور بھی ٹائپ جو آٹو امیون کنڈیشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. اکثر ان کو پرنیشس انیمیا بھی ہوتا ہے. ان کا جو ہے نا ایچ بی لیولز ان کے لو ہوتے ہیں. کچھ کیسز میں ایون ہم نے ویٹیلائگو جو بالکل وائٹ اسپاٹ سے پلبیری کے وہ بھی سکن پہ بن سکتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور ٹائملی اگر یہ ڈائگنوزز ہو جائے, پھر کچھ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ہو جائے, تو جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, ٹائملی اگر ان پیشنٹ کو آپ انسولین پہ سٹارٹ کر دینا تو آپ یقین کریں یہ بالکل ود ان 2 months وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹورڈز نارمل, ویٹ گین بھی دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے, سمٹمز بھی ریزالو ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ سارے سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ ہوتی انسولین ڈیفیشنسی کی وجہ سے. انسولین ان کی باڈی میں مزید نہیں بن رہی ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ انسولین کا کیا طریقہ ہے صحیح دینے کا, کون کون سی ٹائپس آف انسولین ہے, کس طرح کتنا ضروری ہے کہ اس کو صحیح وقت پہ صحیح مقدار میں اور صحیح ڈوزیج میں اور صحیح جگہ سے لے کر دیا جائے, اس کو سٹور کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور اس کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر انسولین دی اور کھانا نہیں کھایا تو ہائپو میں جا سکتے ہیں کہ نہیں, یا اوور ڈوز ہو گئی تو کیا ہے, اس کے اوپر بھی ذرا بات کیجیے. جی بالکل. انسولین دیکھیں, اس سے پہلے میں یہ بتاؤں, ہمارے پیشنٹ میں انسولین فوبیا بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم پیشنٹ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ وہی انسولین ہے جو آپ کی باڈی کے اندر بھی یہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اب یا تو یہ بن نہیں رہی اگر ٹائپ 1 ہے, اگر ٹائپ 2 ہے تو یہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی ہے. تو انسولین لیکن وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہی. تو انسولین کے اگر ہم ٹائپس کی بات کریں نا تو انسولین میں ایک ریگولر انسولین ہوتی ہے یا الٹرا شارٹ ایکٹنگ, جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ نے انسولین لگائی ود ان 15 to 30 منٹس آپ نے اپنی میل لینی ہوتی ہے. اگر 15 منٹ سے 30 منٹ کے اندر آپ نے اپنا کھانا نہ کھایا تو خدشہ یہ ہے کہ ایک دم سے آپ کی شوگر لیول لو ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری مکس کمبینیشن, اس میں یہ شارٹ ایکٹنگ اور انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ. جو انٹرمیڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک ایکشن ہوتا ہے نا وہ آلموسٹ 18 آورس تک آپ کو کوریج پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہ کرنا ہوتا ہے, وہ 2 ٹائم لگانی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ 2 ٹائم لگائیں گے, اس میں بھی کیونکہ اس میں 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں, ریگولر جو شارٹ ایکٹنگ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور این پی ایچ بھی. تو جیسی آپ نے لگائی اس میں بھی ود ان 30 منٹس آپ اپنا کھانا کھائیں. اور پھر ایک ہوتی ہے بیزل انسولین جیسے ہم کہتے ہیں, یا لانگ ایکٹنگ انسولین. اس میں یہ ہوتا ہے نا, لانگ ایکٹنگ انسولین آپ کو 24 گھنٹوں کے لیے کوریج تو دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی شوگر لیولز ڈاؤن نہیں کرتی. اکثر وہ پھر ہم نائٹ پہ پیشنٹس کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کھانے کے بعد, اور اس پیشنٹ کو ہم یہ بتاتے ہیں اس کے لیے آپ ایک اسپیسیفک ٹائم رکھ لیں, اگر اسی ٹائم پہ اس کو لیں. جی کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر اشرف اقبال بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک تو میں کرونک پیشنٹ ہوں ڈائبٹیز کا, تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک میڈیکل کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ڈیورنگ یہ کرونا جو تھا نا, کرونا کے دوران,
تو وہاں پہ ہمارے بایو ٹیکنالوجی کے پروفیسر ہیں ہمارے میرے ساتھ یونیورسٹی میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ انسولین کی بجائے وہ جو ڈوز ہے وہ دے دی جائے پیشنٹ کو، اور وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ پھر اس کو شاید دوسری میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دا ڈیولپمنٹ ان دس ریگارڈ. اور تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے انسولین شروع نہیں کی، طبیعت بہتر رہتی ہے لیکن چڑچڑاپن اور غصہ بہت آتا ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے ایڈوائز کیجیے گا. یہ دو چیزیں ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کالنگ. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس میں ایک ہی دفعہ شاید کوئی لوڈنگ ڈوز دے دیتے ہیں، یا اس میں یہ ہے، اس میں بالکل وہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں، اور وہ موسٹ لائکلی میرے خیال میں یہ GLP-1 انالاگز کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے نا، وہ آپ کی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہونی ہے اس کو ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسپیسیفکلی انسولین کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کیونکہ وہ تو ویسے بھی آپ نے جب کھانا ہے تب انسولین کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جس طرح باقی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس پہ ہیں، تو کیا ان کو انسولین کی ابھی ضرورت ہے؟ تو دیٹ ول بی ڈیپینڈنگ آن HbA1c. HbA1c اس دفعہ ان کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ HbA1c کے لیولز کتنے آ رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یہ میڈیسن لے رہے ہیں کیا وہ فل ڈوز میں لے رہے ہیں، میٹفورمین ساتھ میں دوسری جو ڈرگ ہے سیٹاگلیپٹین، یا اگر SGLT2 میں ان کے جو فزیشنز ہیں انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کیا وہ فل ڈرگ میں لے رہے ہیں. پرووائڈیڈ اگر تینوں میڈیسن یہ فل ڈوز میں لے رہے ہیں اور 6 منتھ سے اس کو زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان کے جو ہے نا ڈائٹری موڈیفیکیشن بھی بہت اچھی ہے، کمپلائنس بھی ان کی اچھی ہے، تو ادھر سے یہ پتہ چل رہا ہے. دیکھیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی جو ہے نا، اب تو اسٹڈیز یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بائی 7 ایئرس کے بعد جو آپ کی بیٹا سیلز ہوتے ہیں نا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی، وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں بھی آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر ان کے لیولز HbA1c لیولز 9 سے ابو آ رہے ہیں اور میکسیمم ڈوز پہ یہ اورل پہ ہیں، تو پھر ہمیں ان کو لو ڈوز میں بیزل انسولین. ان کے کویشچن کو کنٹینیو کریں گے پر دوسرے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ڈی آئی خان سے بول رہا ہوں، شیر زمان بول رہا ہوں. جی ڈی آئی خان سے. جی پوچھیے. انسولین کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ انسولین تو یہاں پر ملتی نہیں ہے، کبھی لگاؤ تو اس کے بعد ملتی نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے اگر دوائی دوبارہ کھائیں؟ نقصان تو بہت ہے، پھر جہاں ملتی ہے وہاں جا کے خرید کے اپنے پاس ہمیشہ سٹاک رکھا کریں. یہ آنسر سنیے. ایکچولی یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ، اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انسولین بہت زیادہ شارٹ ہو گئی ہے. 70-30 جو ہماری پری مکس کمبینیشن ہے وہ شارٹ ہے، باقی جو کمبینیشنز ریگولر ہے یا بیزل بالکل شارٹ ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس کی کیا کوئی سپلائی چین میں ایشو آ رہا ہے، لیکن انسولین شارٹ ہے بالکل ٹھیک ہے. ایون اسلام آباد میں بھی جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں اس میں ایشو پھر یہی ہوتا ہے نا، جو ایک پیشنٹ ہے ہی انسولین ڈیپینڈنٹ، اور تو اگر ان کی ایک ٹائم کی بھی مس ہو جائے اوبویسلی کمپلیکیشن تو ہے، ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے، اسی ٹائم 300 پلس آپ کے لیولز جا رہے ہوتے ہیں. اور ہم جب ER میں جب ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہے جب ہم راؤنڈ کرتے ہیں، آپ یقین کریں ڈی کے جو ایک کمپلیکیشن ہے ہائپر گلائسیمیا کی یا ہانگ، اس کے پیشنٹ بہت زیادہ آج کل رپورٹ ہو رہے ہیں. اور اب جب ہم اسے ڈیٹیل میں ہسٹری لیتے ہیں لیٹر آن، اس میں پتہ یہی چلتا ہے کہ انسولین شارٹ تھی، ان کو ملی نہیں، 2 دن سے انہوں نے انسولین نہیں لگائی، جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشن ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اس ایشو کو بالکل ہائی لائٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک بیسیکلی انسولین از اے لائف سیونگ ڈرگ، اور اگر آپ کے پاس لائف سیونگ ڈرگ مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو تو یہ تو پھر بہت ایک ڈینجرس سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے ہمیشہ لوگوں کو پہلے ہی لے کے کافی زیادہ اپنے پاس ہولڈنگ تو ہے وہ، لیکن اب کیا کریں، رکھنی تو پڑے گی. اس میں بالکل میں اپنے پیشنٹ کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں، آپ کے پاس اپنا اسٹاک ہونا چاہیے. ویسے بھی انسولین ایسی چیز ہے جو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ تو اوبویسلی نہیں رکھتے، آپ نے فریج میں رکھنی ہوتی، تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اپنے 7 ڈیز کا آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ اتنی انسولین لگا رہے ہیں. ایک جو ایمپیول ہے، ہر پیشنٹ بہت ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایمپیول کتنے ٹائم میرا کام کرے گا، 1 ویک کرے گا، 2 ویکس، آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو آپ پہلے سے جو ہے نا اپنا اسٹاک رکھیں، کیونکہ جب یہ شارٹیج ہوتی ہے نا تو اکثر ویک یا 10 ڈیز کے لیے پھر وہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی، اس میں بہت ایشوز بن سکتے ہیں. فریج میں رکھنا ہوتا ہے تو جیسے بہت زیادہ بجلی بھی جاتی ہے تو کیا یہ متاثر ہو سکتی ہے، خراب بھی ہوتی ہے انسولین؟ اچھا اگر ہم ابھی کی بات کریں اس موسم میں، آگے والے موسم میں اس میں 2 چیزیں، اس کو فریز نہیں کرنا ہوتا، اس کو بالکل ہم نے جو رکھنا ہوتا ہے نا 1 to 2 سینٹی گریڈ یا 5 سینٹی گریڈ تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. ایون اس میں پیشنٹ کو ہم یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اگر آپ نکالیں اور وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، آپ نے پہلے اس کو روم ٹیمپریچر میں لانا ہوتا ہے، تب وہ آپ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں. ہاں جس طرح آپ کویسچن کر رہے ہیں کہ اگر بجلی کا ایشو بن گیا یا بہت ایشو، تو اس کے لیے ایک ضروری ہے، پھر ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں پھر آپ اس کو تھرمس میں رکھیں، تھرمس میں رکھیں، اس کے ساتھ کوئی آئس باکس یا اس طرح رکھیں، کیونکہ اس کا جو کولڈ چین ہے نا آپ نے مینٹین کرنی ہے. اگر ایک دفعہ یہ آپ سے
سے بہت وہ کولڈ چین سے یہ بریک ہو گئی تو اس میں بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے پھر. اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اریٹیبل ہیں, ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, تو موڈ کے اوپر اور ڈپریشن سے کیا تعلق ہے ڈائبٹیز کا, اس کے اوپر بھی بات کریں. پہلے کالر لے لیتے ہیں, پھر سے بولے گا. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ یہ 410 سے بیٹا. جی پوچھیے سوال. تو آپ سے سوال کروں کو ڈاکٹر سے کروں؟ جی جی آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھیں. 410 سے بولو بیٹا. آپ ذرا ٹی وی آہستہ کریں اور سوال کریے. میری بیوی کا تقریباً 18 سال سے ٹی وی بند کر کے پلیز سوال کریے. میری بیوی کا 18 سال سے ڈائبٹیس ہے گا, یہ شوگر. جی تو وہ پہلے تو انسولین لے رہا تھا, لیکن پھر ڈاکٹر عامر بٹ نے اس کے لیے سیٹامٹ 50-500 ایک سال کا نا, یہ اور کچھ اور بھی میڈیسن ہے, مجھے نام یاد نہیں ہے ابھی اس کا, وہ بھی نہار منہ لے رہا تھا. تو ابھی وہ ہومیوپیتھک قطرے وغیرہ لے رہا ہے, تو اس سے تقریباً گزارا ہو رہا ہے, لیکن چیک نہیں کیا گیا کہ اس میں کیا پوزیشن ہے. جی جی بہت ہی ریلیونٹ اور اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ایلوپیتھک تو لے ہی رہتے, لیکن اب انہوں نے ہومیوپیتھک لینا شروع کر دیا. ہاں یہ ادھر سچویشن بہت کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. اصل میں جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے, ایشو ہمیں ادھر یہ پیش آتا ہے نا, ہمارے پاس اس کا لٹریچر اویلیبل نہیں ہوتا. مطلب اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میڈیسن کی کمپوزیشن کیا ہے, اور اکثر جو ہم نے دیکھا ہے اکثر اس میں اسٹیرائڈ کی بھی ڈراپس ہوتے ہیں. اس سے ایشو کیا ہوتا ہے, اس وقت سمپٹمز آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, پیشنٹ بہت اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے, فور 3 months 6 months ان کے جوائنٹ پینس بھی ریلیو ہو جاتے ہیں, پیریفرل نیوروپیتھی بھی کم ہو جاتی ہے, اور پیشنٹ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. لیکن لیٹر آن جو ان کی وہ پھر رینل انوالومنٹ اسٹارٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے, اور ہائپر گلائسیمیا کی وجہ سے, بہت زیادہ شوگر کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز آنا شروع ہوتی, تو ان کو تو میں یہ ایڈوائز کروں گا آپ ایلوپیتھک میڈیسن پہ اسٹک رہیں. یہ بتا دیں پہلے انسولین بھی یوز کرتے رہیں, تو موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے یہ بیزل انسولین لے رہے تھے لانگ ایکٹنگ, ابھی وہ اورل ایجنٹس پہ آ گئے. آپ اپنا HbA1c جو شوگر کی 3 مہینوں کا ٹیسٹ ہے وہ آپ دیکھیں, اگر وہ زیادہ آ رہا ہے 9 سے ابو آ رہا ہے, تو آپ کی جو اورل ایجنٹس ہیں جو آپ دوائی لے رہے ہیں سیٹاگلومیٹ, اس کی ڈوز کو انکریز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اور اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن لیں گے تو پھر اس سے چیزیں مزید کمپلیکیٹ ہو سکتی ہیں. بالکل, اور ایک چیز کی کمی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہارمون ہے, اس کی کمی ہے, اور اس کو آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر کے لینا ہے, تو اس میں کسی بھی اور دوا کا ویسے بھی کوئی رول نہیں بنتا نا. ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ جسم میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہی چیز ہم نے اس جسم کو دینی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کے آلٹرنیٹیو میڈیکیشنز کے اوپر آئیں. اچھا اس میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف آ جاتے ہیں. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ ینگ ایج میں بھی انسیڈنٹس آنے لگی, تو ان کے کیا سمٹمس ہیں؟ کیا ان کو بہت زیادہ تھکنا, بہت زیادہ جیسے آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ آنا, سر میں درد ہونا, جسم کا ٹوٹنا, اور کیا کیا سمٹمس ہوتے ہیں جس کا آپ کے اس طرف جائے, یا زخم کا ٹھیک نہ ہونا, انفیکشن کا بار بار ہونا؟ ابھی جو ہم نے کلینکل پریکٹس میں چیز دیکھی نا, اب جو موسٹ کامن سمٹمز ہو گئی نا ٹائپ 2 ڈائبٹیز, وہ ہے کرونک فٹیگ. یہ پیشنٹ بالکل ڈاؤن سے ہوتے ہیں, ہر ٹائم ان کا انرجی ڈاؤن ہوتی ہے, لو موڈ ان کا ہوتا ہے, کام میں ڈپریشن جو ہمارا ڈپریشن سے بھی اس کو ہم لنک کرتے ہیں, یہ بالکل ڈاؤن ہوتے ہیں. پھر جب آپ ان کو تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, ان سے ہسٹری کا پوچھیں, پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں ہاں پیاس بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. یہ پیشنٹ نارملی تھوڑے سے موٹاپا بھی ان کو ہوتا ہے, BMI جو ہوتا ہے نا وہ ان کا زیادہ ہوتا ہے. چلیں کالر لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ کالر کی جانب ہیں ہم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم میں عالیہ بات کر رہی ہوں کوہاٹ سے. جی پوچھیے. میم میری ایج ہے 33 ایئر نا, اور یہ پچھلے سال میں نے نا HbA1c ٹیسٹ کروایا تھا, اس میں میرا 6.2 لیول آیا تھا شوگر کا نا. ٹھیک ہے. اور میم پلیز مجھے, اور کولیسٹرول کا لیول بھی تھوڑا اپ آیا ہے نا, وہ 200 ہونا چاہیے تھا 270, تو پلیز مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ میں اس کو لیول پہ لانے کے لیے کیا کروں. ویری نائس کوشچن, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا کوشچن. ایگزیکٹلی, اور HbA1c ان کا ہے 6.2 جو کہ پری ڈائبٹیز کی رینج میں آ رہا ہے. پری ڈائبٹیز کا یہ مطلب ہوا کہ اگر اس ٹائم پہ آپ نے ایک اچھی لائف سٹائل موڈیفیکیشن, ایکسرسائز اور اپنی خوراک کا خیال نہ رکھا, تو نیکسٹ 5 to 6 ایئرز میں بہت چانسز ہے کہ آپ فل بلون آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے.
تو 5.9 سے اگر 6.4 کا آپ کا HbA1c لیولز آ رہے ہیں تو ہم اس کو پری ڈائبٹیز کی رینج میں وہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے فرسٹ لائن ریکمنڈیشن ہے ہی آپ کی ڈائٹ اور آپ کی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. آپ ہر اس خوراک میں جس کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے, گلائسیمک انڈیکس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک غذا, ایک خوراک آپ لے رہے ہیں وہ کتنے لیول تک آپ کی شوگر آپ کے بلڈ میں ہائی کرتی ہے. تو وہ ساری چیزیں جس میں گندم سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یا میدے سے بنی غذائیں ہمارے پاس میں, جس میں بیکری آئٹمس ٹاپ پہ آتے ہیں, جس میں باقی چینی ہو گئی, یہ باقی چیزیں ہوگی, بیکری آئٹمس, کیک, پیسٹریز, جوسز وغیرہ, جو ہائی ریفائنڈ فوڈز ہو گئے, فاسٹ فوڈز ہو گئے, سافٹ ڈرنکس, ان چیزوں کو آپ نے بالکل لو لیول پہ لانا ہوتا ہے, کٹ کرنا ہوتا ہے. جبکہ آپ زیادہ فوکس اپنے ویجیٹیبلز پہ کریں, سبزیوں پہ زیادہ سے زیادہ کریں, فروٹ پہ آپ زیادہ فوکس کریں. اور ڈیلی آپ کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے, ڈیلی 45 منٹس آپ کے لیے واک بہت زیادہ ضروری ہے, جس میں 15 منٹس کی آپ کی واک ایسی ہونی چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں برسک واک. تھوڑا سا آپ تیز جو ہے نا آپ وہ کریں, واک کریں, جس سے ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی ہارٹ بیٹ فیل ہو, تھوڑا سا آپ کو پسینہ آئے, سانس آپ کو تھوڑا سا پھولے. اگر یہ روٹین آپ مینٹین کر سکیں تو انشاءاللہ نہ صرف اپنی ڈائبٹیز کو آپ بہت عرصے تک اس کو روک سکتے ہیں, بلکہ ایک اچھی جو ہے نا ہیلدی لائف آپ گزار سکتے ہیں. چلیں دوسری کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں اٹک قصن ابدال سے بول رہا ہوں, ساجد بول رہا ہوں. جی پوچھیں. میں اٹک سے اسلام آباد, آپ میں اٹک قصن ابدال سے بول رہا ہوں, ساجد میرا نام ہے. مجھے 3-4 سال سے شوگر ہے نا. جی تو میں پہلے تو مجھے انسولین لگاتے رہے ہیں, تو لیکن ابھی وہ میں سیٹاگلومیٹ کھاتا ہوں. تو میری والدہ بھی اسی طریقے سے, مطلب ان کی 750 گئی تھی, لیکن وہ دنیا سے چلی گئی ہے نا. اچھا. تو مجھے اس کا کوئی علاج, میرے بھی 850 اوپر گئی ہے, لیکن ابھی اللہ کا فضل ہے کہ 400-500 رہتی ہے. اچھا, تو انسولین آپ نے کیوں روکی؟ جی ابھی نہیں, ابھی گولی کھا رہا ہوں نا, سیٹاگلومیٹ کی گولی کھا رہا ہوں. 2 گولیاں کھاتا ہوں, 1100 ملی گرام بنتی ہیں. جی جی. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے مزید؟ اس میں یہ ہے نا, اس میں کیا آنسر سنیے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کیا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے انسولین کو سٹاپ کیا یا خود سے کیا. اب اور اس موقع پہ یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ڈوئل ایجنٹس یہ لے رہے ہیں, ہمیں ان کی تیسری دوائی بھی ایڈ کرنی ہوگی اس موقع پہ. اگر ان کے گردوں کے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوئے, ہمیں تیسری دوائی جسے ہم کہتے ہیں SGLT2, یہ اس دوائی کی فیملی کلاس نیم ہے, تو یہ ہمیں ایڈ کرنی ہوگی. اور پھر 3 منتھس کے بعد ہمیں دوبارہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ بالکل اگر آپ دیکھیں بارڈر لائن پہ آ رہے ہیں. 8 سے ان کا HbA1c ابو ہے, تو اگر 3rd میڈیسن سے بلو 8 آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, چیزیں ٹھیک چل رہی ہے. لیکن اگر اسٹل وہ 9 سے اوپر جا رہا ہے تو دوبارہ ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا, ہمیں ان کو انسولین ایڈ کرنی ہوگی. اورل ایجنٹس ہے اس کے ساتھ ایڈ آن ہمیں انسولین ایڈ کرنی ہوگی. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی مدر کو آلموسٹ ڈائبٹک ایمرجنسی ہوئی, تو ان کو پریونٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اس کو ایڈ کر لیں اور پھر اس کو کنٹینیو رکھیں. بالکل. اس میں یہ بھی میں ایک وہ کروں گا, اگر ایک پیشنٹ کو یا فیملی میں آپ کے کوئی پیشنٹ ہے, ایک دفعہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی, ہائپر گلائسیمیا ہو گیا, پیشنٹ بے ہوش ہو گیا, آپ اس کو شوگر کی وجہ سے آپ ایمرجنسی میں ایک دفعہ لے گئے, آپ کے پاس پھر ضرور گلوکومیٹر گھر پہ ہونا چاہیے. جیسی پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو, آپ سب سے پہلے کام آپ کا یہ, آپ شوگر چیک کریں ان کی کیا لو ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہو رہی ہے. دا سیم آپ کے پاس اپنا BP اپریٹس ہونا چاہیے, کیونکہ یہی پیشنٹ ہائپرٹینسو ایمرجنسی میں بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اسی ٹائم ان کا یہ بھی چیک کرنا ہے کہ BP کیسا جا رہا ہے ان کا. اگر ان چیزوں میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو, کیونکہ یہ پیشنٹ ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو اگر کمپلیکیشن ہوگی پھر وہ بہت زیادہ ایٹ رسک ہوتا ہے, تو اس پیشنٹ کو پھر زیادہ پریکاشنز اور فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, کوئی طریقہ ہے ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کا, اگر آپ کو گھر میں ہی پتہ لگ گیا کہ بہت زیادہ شوگر ہائی ہوئی بھی ہے آن گلوکومیٹر اٹسیلف, تو از دیر سم ایمرجنسی میجر جب تک کہ ہاسپٹل نہیں گئے کہ کچھ ان کو دیا جا سکے کہ آپ بچایا جا سکے؟ اس میں دیکھنا ہوتا ہے, اگر پیشنٹ جو آپ کا ہے وہ انسولین پہ ہے اور آپ نے ان کی شوگر چیک کی اور لیٹ سپوز وہ 500 سے اوپر آ رہی ہے, اور پیشنٹ بالکل ایسا پریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ یا تو بے ہوش ہو گیا یا بہت اریٹیبل ہو گیا, تو اس صورت میں بہت سیفلی آپ 10 to 15 یونٹس جو ان کی ڈوز ہوتی ہے وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. کیونکہ 500 بہت ایک ہائی, اس سے پہلے کہ آپ ایمرجنسی تک پہنچے, آپ کو ڈرپ لگیں اور ان کو نارمل سیلائن کی ڈرپ لگنا شروع ہو یا انسولین کے ان کو جو ہے نا انفیوژن سٹارٹ ہو, تو ایٹ لیسٹ 10 to 15 یونٹس بہت سیفلی آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں. دا سیم اگر ہائپوگلائسیمیا ہوا ہے, اگر شوگر 70 سے نیچے گر گئی ہے,
تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں یا تو آپ کے پاس جوس یا آپ کے پاس گھر میں ہی ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو گلوکوز کے ایمپیولز بھی ملتے ہیں, ڈیکسٹروز واٹر کے ایمپیولز بھی. میں تو اپنے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتا ہوں گھر میں رکھیں اپنے پاس. وہ اسی ٹائم اگر پیشنٹ اس کنڈیشن میں کہ وہ پی سکتے تو ڈائریکٹلی ان کو دے دے, اگر نہیں پی سکتے اور اتنا کوئی ہے کہ انجیکشن فارم ان کو ایڈمنسٹر کر دیں, کیونکہ 70 سے اگر لو ہے تو آپ کو ضرور 3 سے 4 ایمپیولز اسی ٹائم ان کو دینے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ 70 سے لو ہے تب آپ گلوکوز دیں گے, اور اگر 500 سے بڑی ہوئی ہے تب آپ انسولین دیں گے. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا نام دانیال شفیق ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی دانیال. میری والدہ کو شوگر ہے, تقریباً 4 سال ہو گئے, اور وہ اس کی دوائی وغیرہ جو ہے وہ لیتی ہیں, ڈائمیکرون لے رہی ہیں. لیکن ان کو ایشو ایک یہ آ رہا ہے کہ پچھلے 1 سال سے جب وہ ڈائمیکرون لیتی ہیں تقریباً 30 mg, تو تقریباً صبح ناشتے کے بعد لیتی ہیں, لیکن دوپہر تک 3 بجے تک ان کے بالکل ہی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ان کی طبیعت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں بس یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, کیا یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ان کی دوائی چینج ہونے والی ہے, یا ان کی شوگر بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا کوئی اس پہ تھوڑی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار کالنگ. اصل میں یہ جو سی میڈیسن یہ یوز کرنی ہے ڈائمیکرون سلفونائل یوریا, اور اس دوائی کے ساتھ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں شوگر گرنے کے, ہائپوگلائسیمیا اس سے کاز ہو سکتا ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پہلے تو ان کا HbA1c لیولز کریں گے اور RFTs لیولز کریں گے کہ یہ ڈائمیکرون سے کیوں ان کی اتنی فریکوینٹلی شوگر لو ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ڈائمیکرون کو ہم سوئچ کریں گے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ انڈیکیشن تو نہیں ہے کہ یہ ان کی بہتری ہو رہی ہے, نہیں, اس میں زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ بیکاز آف دس ڈرگ ہو رہی ہے, تو ہمیں ڈائمیکرون کو چینج کرنا ہوگا. لیکن اس سے پہلے آپ نے RFTs جو گردوں کے ٹیسٹ ہے اور HbA1c وہ ضرور کرائیں, اس کے بعد ان کی میڈیسن سوئچ کر دیں گے, اور وہ پھر ایسی دوسری میڈیسن دیں گے میٹفورمین یا سیٹاگلیبرین جو شوگر کو کنٹرول تو کرے گی لیکن وہ اس کو لو نہیں ہونے دیتی پھر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمپلیکیشنز میں جیسے آپ نے کہا گردے بھی متاثر ہوتے ہیں, دل بھی, آنکھوں کے بھی, تو جو ہماری یہ ہے جتنے پیر ہیں ان کے اوپر بار بار زخم کا بننا کیونکہ فیل نہیں ہو رہا, اور پھر زخم کا خراب ہونا, تو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ڈائبیٹک فٹ کیئر ہے اس کے اوپر بھی بات کیجیے. جی بالکل, ڈائبیٹک فٹ کیئر میں کچھ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ ایجوکیشن کے لیے ہم پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنے جو آپ کے فٹ ہیں آپ نے ان کو ایگزامن کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. اور فٹ ایگزامینیشن میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ انگلیوں کے درمیان بھی دیکھیں. جب بھی اکثر ہمارے پیشنٹ یہ غلطی کرتے ہیں جب وہ اپنا وضو کر لیتے ہیں ان کے بھی پیر گیلے ہوتے ہیں, وہ اوپر سے ساکس پہن لیتے ہیں اور اوپر شوز پہن لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ جو موئسچر ہوتا ہے وہ وہی انگلیوں کے درمیان رہ جاتا ہے, اس کی وجہ سے فنگل انفیکشن گرو کرتا ہے اور ادھر سے وہ کمپلیکیشن آنا شروع ہو جائے. تو جب بھی آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں آپ کے پیر گیلے ہو جائیں, سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا چاہیے دوبارہ اس کو بالکل ڈرائی کریں, اس کے بعد آپ اپنے ساکس پہنیں, یہ بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنی سینسیشن فیل کریں. ان پیشنٹ میں اکثر یہ بھی ایشو ہوتا ہے, ان کو ٹھنڈا گرم فیل نہیں ہوتا, ٹیمپریچر سینسیشن ان کی لاس ہو جاتی ہے, اکثر ہیٹر کے بہت نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں جل جاتے ہیں, تو ان کو وہ فیلنگ نہیں آتی. اچھا, اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان کی جو میجر ویسلز ہے کیا یہ اسکیمک ان کو کمپلیکیشن خون کی کمی تو نہیں ہے. ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہے, کہاں سے؟ ناصرہ ملتان سے. جی پوچھیے ناصرہ. اگر ہمارا بی پی ہائی ہو جائے, لو ہو جائے اور یہاں بی پی آپریٹس نہ ہو اور آس پاس کوئی ہاسپٹل نہ ہو تو ہمیں ایمرجنسی میں کیا کرنا چاہیے؟ بی پی لو ہو گیا تو, اور بی پی آپریٹس بھی نہیں ہے, تو ویسے آپ نے بی پی چیک کر کے پہلے دیکھا ہوا ہے جب آپ بے ہوش ہوتی ہیں, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے آپ کو؟ آپ پہلے ٹی وی بند کر کے پھر جواب دیجئے, آہستہ کر دیجئے ٹی وی کی آواز. میرا خیال ہے ان کو ڈیلے. جی بالکل, اگر پیشنٹ کا بی پی لو ہو رہا ہے نا, اور اگر پیشنٹ کانشیس ہے اور اگر اورل انٹیک ان کی ہے, منہ کے ذریعے لے سکتے ہیں, اور آپ نے چیک کیا کہ 90-60 سے بھی لو آ رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے ان کے پاس بی پی آپریٹس نہ ہو اور وہ ایزیوم کر رہی ہیں کہ ان کا بی پی لو ہے. ہاں, اس کنڈیشن میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اگر سٹل آپ وہ کریں تو اس میں یہ آپ کر سکتی ہیں کہ آپ ایک نیم گرم پانی لیں, اس میں ایک لیمن ڈالیں اور تھوڑا سا معمولی سے چٹکی برابر اس میں سالٹ ڈالیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بی پی چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ریڈنگز کیا آ رہی ہے اس ٹائم پہ. بالکل.
اچھا، ہم ڈائبٹک فٹ کی بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ بہت کیئر کرنا ہے کہ بھئی سردی گرم تو نہیں ہے، اس کو سکھا لیا، کوئی زخم تو نہیں ہے، اور جوتے بہت کمفرٹیبل پہننے ہیں اور ہمیشہ کوئی کونے مونے نہیں رکھنے اپنے ارد گرد تاکہ چوٹ نہ ہو، اور ایگزامن کر لیا۔ اب اگر چوٹ لگ بھی جاتی ہے اور وہ جلدی صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ڈائبٹکس لوگوں کی اسپیشلی، اور آپ نے جیسے کہا کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں خون کی روانی میں کہیں رکاوٹ تو نہیں آ رہی، تو کیا وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو کرانے ضروری ہیں ریگولرلی تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں جو ڈائبٹک فٹ کے ایشوز ہوتے ہیں؟ اس میں یہ بہت ضروری ہے نا، اگر ایک پیشنٹ کو ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ دفعہ ایک دفعہ زخم بنا ہوا تھا اور یا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے ہم ڈاپلر اسٹڈی کراتے ہیں، آرٹیریل ڈاپلر۔ آرٹیریل ڈاپلر ہمیں یہ بتا رہا ہو جو ان کی میجر بلڈ ویسلز ہیں، کیا اس میں تو کوئی ایشو نہیں آ رہا، کوئی کلاٹ تو نہیں ہوا یا ویسل بالکل بلاک تو نہیں ہوگی، وہ دیکھ کے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ابھی وہ زخم ہے اور زخم سے کوئی پس یا پیپ آ رہی ہے، ہم اس کا پس یہ ضرور بھیجتے ہیں، وہ بہت زیادہ ضروری، وہ ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ اگر ابھی یہ جراثیم جو ہے یہ کون سے آرگینزم ہے اور یہ کون سا بیکٹیریا ہے، اور اس کے حساب سے ہم پھر اینٹی بایوٹک۔ جی، اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، یہ میں ڈوک پراچار راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی پوچھئے، اپنا سوال پوچھئے۔ جی میں ڈوک پراچار راولپنڈی سے بول رہا ہوں، طارق نام ہے میرا۔ جی جی، ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری شوگر ناشتے سے پہلے 150 ہوتی ہے اور ناشتے کے بعد 250 ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوائی لیتے ہیں اس کے لیے؟ پھر لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ ریکمینڈڈ جو ان کے لیولز ہیں نا، ناشتے سے پہلے ان کی بلو 126 ہونی چاہیے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد 200 سے کم ہونی چاہیے۔ اگر دیکھیں ان کے 150 یا اس سے ابو آ رہی ہے نا، تو دیکھنا ہوگا کہ اب یہ کیا میڈیسن لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں۔ اگر میڈیسن نہیں لے رہے ہیں تو HbA1c ہمیں کرانا ہوگا، اگر وہ بھی 6.5 سے زیادہ آ رہا ہے تو لو ڈوز میں ان کو ہمیں فرسٹ لائن جو میڈیسن ہے وہ ایڈ کرنی ہوگی۔ لیکن یہ بہت ضروری آپ کو پتہ ہو، ناشتے سے پہلے 126 سے کم ہونی چاہیے اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد، 2 گھنٹوں کے اندر چیک کرنا ریکمنڈیشن اس طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک صحیح ایکوریٹ ریڈنگ پہ نہیں دے رہا ہوتا۔ 2 گھنٹے بعد آپ ضرور چیک کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ 200 سے نیچے آ رہی ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے یا جیسے روزوں میں بھی اب روزے ہوں گے، فاسٹنگ ہوگی، اس کا ڈائبٹکس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے؟ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں نا، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ریکمینڈڈ ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو، میڈیکلی ریکمینڈڈ، لیکن لانگ فاسٹنگ جو ہوتی ہے نا، لانگ فاسٹنگ، اس میں ایشوز ہو سکتے ہیں۔ لانگ فاسٹنگ کتنے گھنٹے کے فاسٹنگ کو لانگ فاسٹنگ؟ لانگ فاسٹنگ اگر 12 آورز سے آپ کی فاسٹنگ اوپر جا رہی ہے نا، 12 to 14 آورز، تو اس کو ہم ایز اے لانگ فاسٹنگ کی کیٹیگری میں پھر ڈالتے ہیں۔ ہم اپنے پیشنٹ کو، اور آج کل کیونکہ آگے رمضان آ بھی رہا ہے، تو ابھی جو ہمارے پاس پیشنٹ ڈائبیٹک پیشنٹ آتے ہیں، ہم ان کو کیٹیگریز میں ڈیفائن کرتے ہیں، کیا یہ پیشنٹ لو رسک کیٹیگری میں ہے، ماڈریٹ رسک ہے یا ہائی رسک، اور اس کے بنیاد پہ ہم پھر ان کو بتاتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو کمپلیکیشن ڈیولپ ہونے کے کتنے چانسز ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ڈائبٹیز کی ڈیوریشن کتنی ہو گئی ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ، یہ کون سی ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریویس ان کے HbA1c لیولز کتنے آ رہے ہیں، کیا 9 سے ابو بالکل ان کنٹرول لیولز ہیں یا ود ان کنٹرول ہے۔ فورتھ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کمپلیکیشنز تو ابھی تک کوئی ڈیولپ نہیں ہوئے، ان کے RFTs جو گردوں کے ٹیسٹ ہے وہ تو متاثر نہیں ہوئے، یا باقی کوئی دل کا اٹیک تو اس سے پہلے نہیں ہوا، یا BP کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پیشنٹس میں اس سے پہلے یا پچھلے رمضان میں ان کو ہائپوگلائسیمیا، شوگر بہت گری تو نہیں تھی یا بہت زیادہ تو نہیں ہوئی تھی، 300 سے اوپر تو نہیں چلی گئی تھی، یا شوگر کی وجہ سے بے ہوش ہو کے ایمرجنسی میں، یا اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ ان کو روزہ کھولنا پڑا شوگر کی وجہ سے۔ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ آخری کویسچن ہمارا پیشنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ اپنے شوگر کے لیے کیا لے رہے ہیں، تو اس میں جو پیشنٹ انسولین پہ ہوتے ہیں نا، اور ان کو 2 یا 3 دفعہ دن میں انسولین لگانی ہوتی ہے، وہ کنڈیشن بھی ایٹ سیلف وہ اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان سارے کویسچنز کو پوچھ کے پھر ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ چلیں ان پوائنٹس پہ آتے ہیں، پہلے کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم میم۔ جی میں علی عمران خان بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی اچھا، میرا کوشچن یہ ہے، ایک تو پہلے آپ لوگوں کا میں پروگرام کافی دیر سے دیکھا ہوں، بڑی انفارمیٹیو آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ میرا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ میں نے جب فاسٹنگ میں ڈائبٹیز اپنا ٹیسٹ کروایا تو میری ریشو جو تھی وہ 11 پہ تھی، اور سمٹمس مجھے یہ آ رہا تھا کہ مجھے کافی مسلس میں جو ہے نا پین ہونا اور ٹانگوں میں کافی درد ہوتا تھا، کبھی کبھی شدید ہیڈ ایک ہوتا تھا۔ اس میں جا کے یہ میں نے ٹیسٹ کروایا تو ڈائگنوز ہوا۔ تو ابھی میں اس میں جو ہے نا ڈپلائزا ایم لے رہا ہوں، لیکن ابھی بھی فاسٹنگ میں جو ہے وہ 8 سے کم نہیں ہوتی، تھوڑا سا سجیسٹ کیجیے پلیز۔ 300 پلس 300 پلس ہے آپ کی فاسٹنگ میں؟
فاسٹنگ میں کتنی ہے؟ ہاں جی آلموسٹ 280. آلرائٹ، تھینک یو جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی دیکھیے ان کو سر میں درد تھا، باڈی ایک تھی، اس سے ان کو پتہ چل گیا اور اتنی انکنٹرولڈ ہے. جی بالکل، ان کو فل بلون وہ ہائپر گلائسیمیا کے وہ سمٹمز تھے، اور جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو وہ انفارچونیٹلی 11 ان کا HbA1c آ گیا. اب یہ کمبینیشن یوز کر رہے ہیں لیکن سٹل ان کی جو فاسٹنگ لیولز ہیں نا وہ ابو 280 آ رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کمبینیشن یہ جو یوز کر رہے ہیں تو اس میڈیسن کی ڈوز ہمیں انکریز کرنی ہوگی. ڈپلائزا ایم جو یہ میڈیسن لے رہے ہیں نا، ایک تو اس کی فل ریکمینڈڈ جو ڈوز ہے اس پہ جانا ہوگا، ساتھ میں ہی ہمیں ان کو تھرڈ لائن جو ایجنٹ ہوگی نا اورل، وہ بھی ہمیں ان کو ایڈ کرنی ہوگی، کیونکہ اگر 280 آ رہی ہے تو اٹ مینز A1C بھی ابھی بھی اراؤنڈ 10 یا 9 ہی ان کا چل رہا ہے. اور ساتھ میں ان کو میں یہ موٹیویشن ان کو یہ انکریج کروں گا کہ آپ اپنی لائف سٹائل اور اپنے جو ڈائٹ ہے اس پہ بھی خاص فوکس کریں، کیونکہ یہ 6 منتھس آپ کے لیے بہت اہم ہے. اور آپ کی نیولی ڈائگنوز ڈائبٹیز ہے، جس طرح پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے، تو آپ کا جو ٹارگیٹ لیول ہوگا نا انشاءاللہ وہ ہوگا 7 سے 6.5. تو اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ 6 منتھس آپ نے بہت ایک اپنے آپ فوکس کرنا ہوگا، اور اپنے ڈائٹ پہ اور ایکسرسائز اور ٹائملی میڈیسنز پہ بہت آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہوگا. اچھا، تو ہم واپس آتے ہیں، آپ جو فاسٹنگ کی بات کر رہے تھے، تو کتنی فاسٹ، آپ نے کہا بہت سارے فیکٹرز ہم نے ان کنسیڈریشن رکھتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان کی نہیں ہوئی کمپلیکیٹ پہلے اور وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے یا فاسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کون سی وہ پریکاشنز ہیں جو وہ رکھ کے اس میں پریکاشنز یہ نا، اگر رسک کیلکولیشن میں آپ کا سکور آپ بالکل لو رسک پہ آ رہے ہیں یا آپ کا ماڈریٹ رسک ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں روزہ، بالکل سیفلی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ماڈریٹ رسک ہے تو آپ کو ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ویسے ریکمنڈیشن میں تو یہ ہے کہ 4 to 5 ٹائمز آپ دن میں چیک کریں، لیکن وہ ایک امپاسبل ہو جاتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ آپ کا روزہ بھی ہو اور آپ کم از کم 4 سے 5 دفعہ اپنی ڈیلی شوگر. لیکن ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 2 سے 3 دفعہ آپ ضرور چیک کریں، 2 دفعہ تو ضرور. ایک آپ صبح کے ٹائم مارننگ ٹائم پہ 10 to 11 o'clock آپ ضرور چیک کریں. دوسرا آپ مڈ آفٹرنون میں چیک کریں، 12 o'clock کے بعد 2 o'clock یا 3 o'clock آپ ضرور چیک کریں. اگر آپ کی صبح کی ریڈنگز جو ہے نا وہ 90 سے کم آ رہی ہے اور آپ کو جو ہے نا طبیعت آپ کی خراب ہو رہی ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہے یا باقی آپ کو سمٹمز ڈیولپ ہو رہی ہے، چرچرا پن سا آ رہا ہے، جو باقی ہائپوگلائسیمیا کی سمٹمز ہوتے ہیں، سویٹنگ آپ کو سٹارٹ ہو گئی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، تو پھر آپ کو اپنا روزہ کھولنا ہوگا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، اگر آپ کی ایوننگ کی 90 سے کم آ رہی ہے اور سمٹمز ایس سچ نہیں ہے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کے پاس ٹائم کم ہے نا افطاری کا ٹائم، تو آپ 2 گھنٹے مزید بھی ویٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر مزید طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر آپ کو روزہ کھولنا ہوگا. چلے اگلے کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبد القدیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی پوچھیے. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری شوگر جو ناشتے سے پہلے ہے. جی السلام علیکم. جی پوچھیے کتنی ہے ناشتے سے پہلے؟ ناشتے سے پہلے میری شوگر ہے 126. ٹھیک ہے. اور ناشتے کے بعد ہے 217 اور ڈائبٹیز ایم میڈیسن میں لے رہا ہوں 50.1 ملی گرام. اس کے حوالے سے ڈاکٹر سے سوال کرنا ہے کیا یہ میرے لیے درست ہے؟ عمر کتنی آپ کی؟ عمر میری 43. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ سوال. جی بالکل ماشاءاللہ میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں 5500 کی ڈوز میں، ڈوز بھی اس ٹائم پہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے. 126 بالکل ایکسیپٹیبل ہے، اور آپ کی جو فاسٹنگ میں آ رہی ہے رینڈم تھوڑی سی آپ کی زیادہ آ رہی ہے، لیکن وہ اس کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہوگا. لیکن ایٹ دس مومنٹ ماشاءاللہ جو آپ کی شوگر لیولز ہیں نا وہ سیٹسفیکٹری ہے. ادھر یہ رمضان کا ہم جس طرح ڈسکس کریں اس طرح ادھر ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا ہوگا. جو رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے جو شوگر کی دوائیاں ہوتی ہیں نا اس کی ٹائمنگ بھی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور وہ 3 ٹائم اپنی شوگر کی دوائی لے رہا ہے تو بالکل سمپل اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو صبح کی ڈوز ہوتی ہے نا وہ تو آپ سحری کے ٹائم پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کی آبویسلی جو آپ کی آفٹرنون کی ڈوز ہوتی ہے وہ تو روزہ ہوتا ہے آپ نہیں لے سکتے، تو وہ آفٹرنون کی ڈوز اور جو آپ کی رات کی ڈوز وہ پھر آپ ایک ساتھ لیتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف افطاری، تو وہ ڈوز آپ کو ایک ساتھ لینی ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف افطاری. دا سیم انسولین کا بھی ہے. اکثر جو ہماری کیونکہ زیادہ تر پیشنٹ 70-30 ایک انسولین ہے اس پہ ہوتے ہیں، اور صبح وہ انسولین ہم زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر صبح ہم 20 یونٹ لگا رہے ہیں تو شام کو ہم 10 یونٹ لگاتے ہیں. رمضان میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے سوئچ کر دینا ہے. جو شام کی ہوتی ہے نا وہ صبح کو چلی جاتی ہے، اور جو یہ ہے نا صبح والی شام وہ آپ سوئچ کر لیتے ہیں تو اس سے پھر وہ کمپلیکیشنز نہیں ڈیولپ ہوتی، وہ چیزیں ٹھیک رہتی ہیں پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم نے ڈائبٹیز کی بات کی، بہت سارے لوگوں کو انسولن ریزسٹنس بھی ہوتی ہے، میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے، پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں پہ گردن کے اوپر کالک سی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے یہ میل ہے اور گونا ہونے کی وہ دوائیاں لگاتے رہتے ہیں، حالانکہ ان جگہوں پہ بغلوں میں ادھر کالک ہوتی ہے اور یہ
میٹابولک سنڈروم کی طرف جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے جن کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے, پیٹ بھی بڑھا ہوا ہے, کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے, جو اور انسولین ریزسٹنس بھی ہے؟ بالکل, اس میں یہ نا میٹابولک سنڈروم میں کم از کم 3 سے 5 چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. یہ پیشنٹ اکثر یہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک بھی ہوتے ہیں, کولیسٹرول بھی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈسلیپیڈیمیا بھی ان کو ہوتا ہے, ہارٹ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی بھی ان کو ہسٹری ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ یہ اوبیز ہوتے ہیں. تو فوکس ان پیشنٹ میں ہمارا یہ تو ویٹ لاس, اور یہی پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ان کا ڈائٹری موڈیفیکیشن اور اس سے وہ آپ کے ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے, پھر جو ہماری ریکمنڈیشن اور جو میڈیکیشنز ہے بیسیکلی جو ہے اوبیسٹی کے لیے, جو موٹاپے کے لیے ہم دوائیں شروع کرتے ہیں, اسٹیپ وائز وہ میڈیسن ہم شروع کرتے ہیں. اس میں اینڈ میں ایک میڈیسن ہے جس کا نام ہے سیماگلوٹائڈ. دس از سیم لائک انسولین, ہے وہ انسولین نہیں لیکن وہ لگاتے انسولین کی طرح ہے, ونس ویکلی وہ لگاتے ہیں, اور اس سے آج کل بہت ایک اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو اوبیس نہیں بھی ہیں, اور میں نے تو خود دیکھا ہے فار کاسمیٹک ریزنز اس کو لگوا رہے ہیں, اور اس کے بعد پینکریاٹائٹس اور طرح طرح کی ایمرجنسی سے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. تو ان کو بھی گائیڈ کیجیے. بالکل, اس میں یہ ہے نا وہ اگینسٹ ریکمنڈیشن چیز ہو رہی ہے, جو ایک میڈیسن ریکمنڈیشن ہی اس کی اوبیسٹی کی یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہے, اور آپ اس کو اگر آپ کا بی ایم آئی ریز بھی نہیں ہے اور آپ ان پیشنٹ کو وہ کر رہے ہیں, تو آبویسلی پھر اس کے ایڈورس افیکٹس بھی ہیں. وہ پینکریاٹائٹس بھی کاز کر رہی ہے, وہ بلوٹنگ بھی کر رہی ہے, وہ باقی جو گیسٹرک ایشوز ہو رہے ہیں اس سے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو وہ تو ریکمنڈیشن اس کی نہیں ہے اس طرح. اب اس میں میں یہ بھی ایڈ کروں, اس میں پھر آخر میں ایک رول آتا ہے بیریٹرک سرجری کا بھی. اگر آپ کا بی ایم آئی بہت زیادہ ہے, 40 ابو ہے, موربڈلی اوبیس جسے ہم کہتے ہیں, اور ساتھ میں کوئی آپ کی کنڈیشنز بھی, یا شوگر ہے, یا دل کا مسئلہ ہے, یا کولیسٹرول ہے, تو پھر ایون جو بیریٹرک سرجری ہے ہم پیشنٹ پھر ہمارے جو سرجنز ہوتے ہیں ہم ان کے پاس بھی ایسے پیشنٹس کو ریفر کر رہے ہیں. بیسکلی بیریٹرک سرجری وہ سرجری ہے جس سے پیٹ کے اندر جو ہے اس کو اسٹیپل کر دیا جاتا ہے تاکہ ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے. لیکن یہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اوبیسٹی, اوبیس لوگ, اور اوبیس لوگ وہی ہیں جن کا وزن جو ہے, جب آپ وزن اور ہائٹ کا کرتے ہیں نا, بی ایم آئی نکالتے ہیں, وزن بائی ہائٹ اسکوائر نکالتے ہیں, تو وہ آپ کا ہونا چاہیے 40 سے اوپر, تبھی آپ ان دونوں چیزوں کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں. کیونکہ آج کل بہت ساری ینگ خواتین اسپیشلی فار جسٹ کاسمیٹک ریزنس کی وجہ سے یہ کرا کے پھر جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے, تو ان کو بھی یہ گائیڈ کیجیے. اور دوسرا, بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ میٹفارمن خود بخود بھی لینا شروع ہو گئے, تو اس کے کیا ایڈورس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ میٹفارمن دیکھیں کچھ کنڈیشنز میں تو اس کی ہے ریکمنڈیشن, پی سی او ایس وغیرہ تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز ایون فیٹی لیور ڈیزیز اس میں بھی آن اینڈ آف کچھ ڈیٹا ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے, آپ دے سکتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ, اور ان کو اس مقصد کے لیے دی جاتی کہ یہ آپ کا ویٹ لاس کرے گی. تو اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہے, باقی ایشوز نہیں ہے, تو میٹفارمن از ناٹ ریکمنڈیشن. اس سے یہ ہوگا کہ اس سے مزید تھوڑی سی چیزیں کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے. اور شروع میں اگر آپ میٹفارمن اسٹارٹ کریں, کیونکہ ہم نے خود کلینکل پریکٹس میں یہ پیشنٹس دیکھیں, اور ان پیشنٹس میں وہ پھر ڈسپیپسیا, بلاٹنگ اور یہ جو ایشو ہوتے ہیں یہ ان میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ریکمنڈیشن میڈیسن کی ہے نہیں, وہ آپ یوز کر رہے ہیں. تو وہ بھی جب وہ چھوڑتے ہیں اس میٹفارمن کو تو واپس آ جاتا ہے ان کا ویٹ, کیا ویٹ گین ریپڈ ہوتا ہے؟ اس میں یہ بھی ہے, ایک تو واپس بھی آ سکتا ہے, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے ریکمینڈڈ نہیں ہے نا میٹفارمن ابھی بھی, جو اوبیسٹی کی ٹریٹمنٹ میں اس میں اس کی ریکمنڈیشن. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شیر علی ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ان ڈیٹیل سنا اس کو کس طرح سے آپ نے فائٹ کرنا ہے. تو دوائی ضرور اپنے ٹائم پہ لیجئے, جیسے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ویسے لیجئے. خوب ساری ایکسرسائز کرنی ہے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کی, اور آپ نے مٹھاس کو صرف اپنے الفاظ تک ہی محدود رکھنا ہے, اپنے کھانے میں نہیں. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.